बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले जिस बात को अपना एक अहम कारनामा बना के पेश किया है, वो मशरिक़ वुस्ता में होने वाली एक डील है, एक माहिदा है जंग बंदी का, जो हमास के दरमियान और इसराइल के दरमियान हुआ, जिसके नतीजे में इसराइली यरगमालियों की रहाई का अमल भी शुरू हुआ और उसी के नतीजे में फ़लस्तीन के जो पुराने कैदी थे या तूफ़ानुल अक्सा के बाद उनकी रहाई का भी एक अमल शुरू हुआ। और अब सदर ट्रंप जो है, इस वाक़े को जो उनकी आमद से पहले लेकिन उनकी कामयाबी के बाद जिस माहदे पर काम शुरू हुआ था, उसे अपना एक बड़ा कारनामा बनाकर पेश कर रहे हैं। अब उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो जल्द ही इस पोजीशन में होंगे कि वो मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो यरगमाली हैं वो ज़िंदा रहा नहीं हो सकते थे अगर वो सदर न बनते। ये उनकी कोशिश और काविश थी कि उन्होंने उन यरगमालियों की रहाई का एक सामान किया। इस तरह वो जो मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी का जो माहिदा है हमास और इसराइल के दरमियान, उसका जो क्रेडिट है वो पूरी तरह अपने सर ले रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंगों से ज़्यादा एक पीस ब्रोकर के तौर पर, अमन के एक दाई और पैगंबर के तौर पर अपना वजूद मनवाना चाहते हैं। ये माजी करीब में ये जो रवैया है ये सबसे ज़्यादा अमेरिका के साबिक सदर क्लिंटन में देखा गया था कि जब उन्होंने बरसर इक़्तिदार आते ही दुनिया में अमन के क़याम का एक नारा लगाया था और दुनिया के कई उलझे हुए तनाज़ात में अपना किरदार अदा किया था। सदर क्लिंटन ने अपने लिए 3 अहदाफ मुकर्रर किए थे गैर-एलानिया तौर पर, जिनमें पहला हदफ मशरिक़ वुस्ता में एक पीस डील था और उसके बाद शुमाली आयरलैंड का मसला, जो बरतानिया के और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के दरमियान एक तवील अरसे से वजह नज़ा बना हुआ था, उसको पुरअमन तौर पर हल करना था। और जो तीसरा गोल उस दौर में नज़र आता है वो ये था कि जनूबी एशिया के जो रिवायती हरीफ हैं पाकिस्तान और भारत, उनके दरमियान मामलात को तय कराना है, मामलात को हल कराना है। और चूँकि उस वक्त भी ये साफ नज़र आ रहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर ही सबसे बड़ी वजह है तनाज़े की और झगड़े की, तो सदर क्लिंटन ने इस जानिब भी खुसूसी तवज्जो दी थी। उन्होंने अपनी जो कोशिशों में पहली कामयाबी उस वक्त हासिल की जब वो 1993 में माहिदा ओस्लो कराने में कामयाब हुए इसराइल के दरमियान और फ़लस्तीनी क़यादत यानी यासिर अरफ़ात के दरमियान, और एक बाकायदा माहिदा हुआ और जिसके नतीजे में फिर जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसके कुछ खदोखाल उभर कर सामने आए। इसके कुछ ही अरसा बाद उन्होंने 1998 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और बरतानवी हुकूमत के दरमियान मुआहदा कराया और इसके गारंटर, इसके ज़ामिन भी सदर क्लिंटन थे, अमेरिका था। और इसके नतीजे में बरतानिया को कई दहाइयों से चली आने वाली आयरिश बागियों की शोरश से नजात हासिल हुई। इसी अरसे में यानी 90 की ही दहाई में अमेरिका ने पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे ये दबाव बढ़ाना शुरू किया कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के लिए कमर कस लें। उन्होंने मसले कश्मीर के हल के लिए भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी की सरपरस्ती की उस दौर में अमरीकी इदारों ने। और उन्होंने जब देखा कि पंजाब से नवाज़ शरीफ की सूरत में एक मकबूल लीडर उभर रहा है और जो इस्टेब्लिशमेंट के ही हल्क़े असर से ताल्लुक़ रखता है और हल्क़े इंतखाब से ही ताल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने नवाज़ शरीफ को हलाशेरी देकर अमन की राह पर लाया। कहीं शाह हुसैन के हवाले दिए, कहीं अमन के नोबल प्राइज़ के हवाले दिए। उनकी जो केमिस्ट्री है वो नरसिम्हा राव के साथ ही मिलना शुरू हो गई थी, जिसके बाद इंदर कुमार गुजराल आए, उनके साथ उनकी इंटीमेसी बढ़ गई। यहाँ तक कि वाजपेयी आए तो दोनों जो ममालिक हैं वो इस नुक्ते तक पहुँच चुके थे कि अब उन्हें
آگے بڑھ کر مسئلہ کشمیر کو ونس فار آل حل کرنا چاہیے. اس کے لیے جو پس پردہ کام ہوا پھر اس کو وہ رفتہ رفتہ سامنے لا رہے تھے، میزوں پر لا رہے تھے. اسی دور میں امریکی اداروں کی ہی سرپرستی میں جو ایک کشمیری نسل دانشور تھے، تاجر تھے، فاروق کاٹھواری، ان کی سرپرستی میں کاٹھواری فارمولہ ہوا. وہ ایک تحقیقی کام تھا. اے جی نورانی جیسے بھارت کے معروف مصنفین اور تجزیہ نگار اور دانشور اور وکیل اس دور میں اس پر کام کرتے رہے کہ کیسے کشمیر کو جنگ کا جو میدان ہے بنانے کی بجائے امن کا ایک پل بنایا جا سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. لیکن یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی. پہلے پاکستان بھارت کی طرف سے ہونے والے ایٹمی دھماکوں سے سارا منظر بدل کر رہ گیا، اور جس کے نتیجے میں ایک کشیدگی ابھر آئی خطے میں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ایک حصے نے جو امریکی دباؤ نظر انداز کرتے ہوئے نواز شریف کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بم دھماکے کریں جواباً، اور اس کے نتیجے میں جو ایک نواز شریف کی جو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی امریکی حکمرانوں کے ساتھ وہ خراب ہو گئی. اس کے بعد کرگل ہوا، اور کرگل نے ساری بساط ہی الٹ کر رکھ دی سارے معاملات کی. تو اس طرح جو فلسطین میں جیسے تیسے ایک معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد جو دوسرا ہدف تھا وہ 1998 میں وہ بھی تکمیل پذیر ہوا. یہی وہ عرصہ تھا جب کشمیر پر سمجھوتا ہونا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان. واجپئی اور نواز شریف اعلان لاہور کے بعد اب رفتہ رفتہ آگے بڑھنے لگے تھے اس راہ پر، لیکن وہ سارا کھیل الٹ کر رہ گیا تھا. اب امریکی جو صدر ٹرمپ ہے وہ ایک بار پھر پیس بروکر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ان کے ذہن پر بھی ایک امن پسند ہونے کا ایک خبت سوار ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے سامنے بھی ایسے کئی اہداف نظر آ رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی مشرق وسطیٰ کا تھا، اور اب انہوں نے مشرق وسطیٰ کا جو کریڈٹ ہے جنگ بندی کا وہ اپنے سر لینا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں مزید امن کے سمجھوتوں میں، امن کی ڈیلز میں ان کی دلچسپی ہے، اور وہ اب خود کو امن کا ایک پیامبر اور علم بردار بنا کر پیش کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ سے. ابھی اس راہ پر انہوں نے اور آگے چلنا ہے. اور اسی طرح یوکرین میں بھی پہلے سے ہی انہوں نے اشارے دینا شروع کیے تھے کہ امریکہ اس جنگ سے الگ ہو جائے گا. وہ اپنا سارا بوجھ جو ہے وہ یورپ پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، نیٹو پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور یورپی ملکوں کے سر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا درد سر ہے کہ وہ اپنے خطے میں، اپنی ہمسائیگی میں اور قربت میں وہ اس مسئلے کو حل کریں. اور یوں جو ٹرمپ ہے وہ یوکرین پر بھی ایک امن کے علم بردار کے طور پر ابھرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا جو جنوبی ایشیا کا مسئلہ ہے، گو کہ اس وقت وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، پاکستان مزمحل ہے، پاکستان بے حال ہے اقتصادی مشکلات کی وجہ سے، سیاسی آویزش کی وجہ سے، اور دوسرے کئی طرح کی جو دہشت گردی اس میں ابھر رہی ہے مختلف علاقوں میں، اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت بھارت کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں رہا، بلکہ وہ منہ نیچی کر کے اس وقت بھارت کے ساتھ بہت سے معاملات طے کر رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 درجن کے قریب لوگوں کو بھارتی جو ادارے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر کے مارا ہے. لیکن پاکستان نے اس پر کوئی خاطر خواہ رد عمل ظاہر نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ ان کی خود مختاری پہ کوئی حملہ ہوا ہے، ان کے ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، بلکہ صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اس وقت بھارت کو آنکھیں دکھانے کے موڈ میں ہے، اور نہ ہی پاکستان کو شاید کوئی بہت زیادہ کشیدگی پیدا کرنے کی اجازت ہے. لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان 5 اگست 2019 کے بعد جو تعلقات منجمد ہو کر رہ گئے ہیں، لامحالہ امریکہ کی کوشش ہوگی کہ ان تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور وہ جو منصوبے ہیں یعنی تجارت شروع کی جائے اس کے درمیان. تو یہاں پھر وہ نقطہ آتا ہے کہ کشمیر پر پھر امریکہ کیا رویہ اختیار کرے گا، کیا رویہ اپنائے گا. مشرق وسطیٰ سے کلنٹن نے بھی آغاز کیا تھا، مشرق وسطیٰ سے صدر ٹرمپ نے بھی آغاز کیا ہے، اور یورپ کا ایک مسئلہ
جو آئرش ریپبلکن آرمی یا شمالی آئرلینڈ کا تھا وہ انہیں بھی درپیش تھا. آج یوکرین کی صورت میں انہیں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے. اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ جنوبی ایشیا کا ہے. بھارت پاکستان جو امریکہ ہے اس وقت بھی بھارت کے قریب جا چکا تھا، اور آج تو بالکل ہی وہ ہم نوالا و ہم پیالہ ہو چکے ہیں بھارت اور امریکہ. تو ایسے میں امریکہ مجموعی طور پر بھارت کے مفادات کو کوئی زک پہنچائے بغیر یہ چاہے گا کہ کشمیر میں کوئی امن کی کوئی ایسی صورت بنے، پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹے، بھارت کشمیریوں کے ساتھ کوئی ڈیل کرے اور کشمیر پر کشمیریوں کو اعتماد میں لے، ان کو زیادہ سے زیادہ سپیس دے. تو یہ بہرحال اس بات کا امکان نظر آتا ہے. 1990 کی جو دہائی تھی، جب ایک طرف اوسلو معاہدہ ہونے جا رہا تھا تو اس وقت ایک خاتون وہاں فلسطینیوں کا فیس بنی ہوئی تھی، حنان اشرفی. تو یہی وہ دور تھا کہ جب کشمیر میں بھی در پردہ کام ہو رہا تھا تو ایک خاتون بہت سرگرم اسی وضاقتہ کے ساتھ نظر آ رہی تھی، بیگم عطیہ عنایت اللہ. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اوسلو معاہدے کے بعد میں نے ایک مضمون اسی پر لکھا تھا کہ اب کشمیر کی طرف لگتا ہے کہ امریکہ آ رہا ہے. تو میں نے لکھا تھا کہ کشمیر کی جو حنان اشرفی ہیں، وہ بیگم عطیہ عنایت اللہ ہیں، وہ پوری طرح ان کو اس وقت ایک کشمیر کی ایک جو نمائندہ اور کشمیر کی ایک شناخت اور پہچان کے طور پر ان کو پورٹرے کیا جا رہا تھا. اور بیگم عطیہ عنایت اللہ بھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو کہا جاتا تھا، بلکہ وہ خود بھی یہ کہتی تھیں کہ وہ منشی محمد دین فوق جو ایک مورخ ہیں کشمیر کے، ان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. تو یہ ایک ایسی مماثلتیں ہیں کہ جن سے بہرحال فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور امن کی جب کوئی امریکی صدر بات کرتا ہے تو پھر لا محالہ اس راہ میں جنوبی ایشیا بھی پڑتا ہے، اور جنوبی ایشیا کی جب بات ہوتی ہے تو پھر اس میں مسئلہ کشمیر کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی خواہشات اور پاکستان کے جو دیرینہ مطالبات ہیں ان کے تحت اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ یوں لگتا ہے کہ امن کے نقطۂ نظر سے اس کو حل کرنے کی کوشش ہوگی. اور کچھ نہ کچھ جو امریکی صدر ہیں ٹرمپ، وہ یہاں چاہیں گے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکیں. ابھی ان کے پاس خاصا ٹائم ہے، لیکن بہرحال وہ کشمیر کی طرف، جنوبی ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہاں معاملات رک کر رہ گئے ہیں، پھنس کر رہ گئے ہیں. اور 5 اگست 2019 سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ نریندر مودی نے ان سے کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، گو کہ انہوں نے دوسرے اینگل سے یہ بات کی تھی کہ وہ 5 اگست 2019 کا سٹیپ لینے والے ہیں، تو ذرا معاملات کو سنبھال لیجئے گا، پاکستان کو کنٹرول کیجئے گا. اور اس کے بعد پھر پاکستان بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا بھی گیا تھا اور کنٹرول بھی ہوا تھا، کیونکہ اس واقعے کے خلاف پھر پاکستان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.